अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज अजीज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ वकील आबिद साकी साहब। आप पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रहे हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदालतों के हवाले से। मैं इनसे बात करूंगा कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है और ख़ास तौर से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं और एक हमें फसल नजर आ रही है, एक वादे कोल्ड वॉर नजर आ रही है जो अहम जजिस के दरमियान, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फाइज ईसा के दरमियान एक वॉर नजर आ रही है हमें। हम इस वॉर के हवाले से बात करेंगे कि खासतौर से आज जो सूरत हाल डेवलप हुई है और उसमें क्या मामला हो रहे हैं और किस तरफ ये मामला बढ़ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है आबिद साकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब साकी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आबिद साकी साहब, ये बताइए कि ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल है, जो ऑडियो लीक्स के हवाले से मामला सामने आ रहे हैं, वो कमीशन जो हुकूमत की तरफ से बनाया गया था उसको मुअत्तल कर दिया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, और जो आज उसमें डेवलपमेंट हुई है उसका इजलास आज किया है जस्टिस फाइज ईसा ने, बावजूद उसके कि वो मुअत्तल हो गया। अगरचे उन्होंने आज ये कहा है कि इसका मजीद इजलास नहीं होगा और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। क्या आपको नजर आ रही है, क्या किस तरफ मामला बढ़ रहे हैं? देखिए, मामला का तो पहले से ही बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी वाज़ेह डिवीजन आपको गुज़श्ता 2-3 माह में मुख्तलिफ केसेस के हवाले से नजर आ रही है और ये एक इंतशार का तसलसल है, मैं समझता हूँ, जो हमारे समाज और इदारों के सतह पे मौजूद है और नहायत गहरा और गंभीर होता जा रहा है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है गवर्नमेंट ने जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है, मेरी उस पर ज़ाती राय ये है कि किसी शख्स की, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, उसका राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको गारंटी किया गया है आइन में कि कोई शख्स किसी शख्स की प्राइवेसी जो है उसको इंटरवीन और इंक्लूड नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि बुनियादी सवाल तो ये है कि कौन लोग हैं जो किसी भी शख्स की प्राइवेट जो डिस्कशन है और प्राइवेट कॉल्स हैं उनको वो रिकॉर्ड करते हैं, तो वो किस कानून के तहत रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है सिवाय एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट है, उसके तहत कोई टेररिज्म और एंटी स्टेट एक्टिविटीज में शख्स इन्वॉल्व हो तो उसका भी एक तरीकाकार मौजूद है जो उसके अदालतों से उसकी परमिशन लेकर उसकी सर्विलेंस और इंटरसेप्शन जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जाके की जा सकती। अदरवाइज आपकी और मेरी कॉल भी अगर कोई शख्स रिकॉर्ड कर रहा है और उनको वो ब्लैकमेलिंग के लिए या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो ये तो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर कल मैंने देखा है लिखा है तो उसमें उन्होंने इसी बात पे इन्हिसार किया है कि किसी भी इदारे या शख्स को किसी कानून की अदम मौजूदगी में ये कैसे इख्तियार दिया जा सकता है कि वो लोगों की प्राइवेट डिस्कशन को इंटरसेप्ट करे या रिकॉर्ड की एक्सेस हासिल करे और टैपिंग। ठीक है, तो बिल्कुल यानी नाकाबिले कबूल सूरत हाल है जो किसी भी जमहूरी और आज़ाद इंसानी मुआशरे में ये कबूल नहीं की जाती। अच्छा आबिद साहब, साथी साहब, अब थोड़ा सा ठहर देंगे, मैं एक सवाल करूँ, बड़ा अहम है इसमें, कि एक तो बात ये होती है कि जो आपने बात की कि प्राइवेसी है, चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन दूसरी हकीकत भी अपनी जगह क्या नहीं है कि जो कंटेंट है उस ऑडियो में, वो आपको नहीं लगता कि ये भी पता चलना चाहिए कंटेंट सही है या गलत है, और अगर ये कंटेंट सही है तो फिर मामला तो कहीं और जाएंगे। तो इस तरह की अगर कोई बात हुई है, खास तौर से चीफ जस्टिस की सास के हवाले से अगर हम बात करें, ये एक जज साहब है उसी सुप्रीम कोर्ट में, उनके हवाले से जो बात हुई है, उनकी जो माली मामलात हैं उनके हवाले से, तो फिर कंटेंट के ऊपर हम क्या फोकस नहीं करना चाहिए हमें?
دیکھیے میری اپنی رائے ہے اور میں اپنے جو آئینی تصورات ہیں جن کے تحت ہماری ٹریننگ اور گرومنگ ہے اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے، میں تو اس کی بات کرنا ہوں۔ پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو ایویڈنس آپ نے حاصل کی ہے یہ لافل طریقے سے حاصل کی ہے، قانونی طریقے سے حاصل کی گئی انفارمیشن کو آپ قانون کے مطابق کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی سوال اس کی لیگیلٹی کا رہے گا کہ کیا کسی بھی شخص کو یہ اختیار ہے، کنٹینٹ کوئی بھی ہو۔ میرے اور آپ کے درمیان ایک گفتگو عاجز صاحب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ میں نے مان لیا نا، آپ کی بات ٹھیک ہے، بڑی حد تک درست ہے۔ میں تو دوسری بات کر رہا ہوں کہ کانٹینٹ کی کتنی اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے عدالتیں جو ہیں انہوں نے قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اب کنٹینٹ کو کہاں سے حاصل کیا گیا ہے، کنٹینٹ کو کس نے حاصل کیا ہے، کیا وہ آئینی اور قانونی طور پہ حاصل کیا گیا ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، اس کنٹینٹ کے مطابق پروسیکیوٹ کیا جائے جو شخص ریسپانسیبل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کنٹینٹ غیر قانونی طور پر حاصل کر کے پھر اس کنٹینٹ کی ویریفیکیشن کے لیے آپ کسی شخص کے خلاف کوئی لیگل پروسیڈنگز کر سکتے ہیں؟ تو میرا اس پہ بڑا کلیئر موقف ہے کہ نہیں کر سکتے۔ یہ اچھا اب یہاں ٹھہر جائیے، ایک اور سوال کر لوں اگر آپ مجھے اجازت دیجیے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک قاتل ہے، اس قاتل کو گرفتار کرنا بہت مشکل تھا، لیکن کسی طریقے سے پولیس نے اس قاتل کو گرفتار کیا اور جو ذرائع استعمال کیے وہ غیر قانونی ذرائع تھے، مجبوری میں اس قاتل کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کے خیال میں اس قاتل کو گرفتار کیا جانا کیا اس بنیاد پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا؟ یہ میں اس کا جواب آپ کو آئین کے آرٹیکل 10A کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 10A جو 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں داخل کیا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو انویسٹیگیشن ہے اور کسی بھی قانونی بنیاد پر کی گئی جو پروسیکیوشن ہے کسی بھی شخص کی، وہ بھی اکارڈنگ ٹو لا ہونی چاہیے۔ فیئر ٹرائل جو ہے میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، فیئر ٹرائل آف دی انویسٹیگیشن اینڈ دی ٹرائل۔ اب اس میں یہ نکات اٹھا سکتا ہوں نا کہ میرے ساتھ پروسیجر فیئر اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ اگر کسی کے خلاف آپ پروسیجر فیئر اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پھر اس کی بنیاد پہ آپ کیسے اس کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں؟ باقی رہ گئی بات کہ قتل والے معاملے میں اور اس معاملے میں ایک سٹاک ڈفرنس ہے، وہاں تو ملزم کو پکڑنا مقصود تھا جس نے قتل کر دیا۔ ابھی تو یہاں یہ ڈٹرمن ہونا ہے کہ کیا یہ جو گفتگو ہے یہ اس نے کسی شخص سے کی ہے یا نہیں کی، اور اس سے پہلے یہ سوال طے ہونا ہے اس کی لیگیلٹی کا کہ کیا اس شہادت کو یا اس ایویڈنس کو آئینی طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، قانونی تقاضے پورے کر کے حاصل کیا گیا ہے۔ ورنہ تو پھر دیکھیں نا، ورنہ تو پھر قاتل کو اگر آپ کسی نے قتل کیا ہے تو آپ اس کو گولی مارتے ہیں فوری طور پہ، اس کو عدالت میں لا کے پیش کرنے کی اور اس کا ٹرائل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد اس لیے ہے کہ اس کو اکارڈنگ ٹو لا اس کے ساتھ ٹرائل کیا جائے گا۔ اگر آپ اکارڈنگ ٹو لا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو پکڑ کے گولی مار دیں۔ نہیں، گولی تو مارنے کا میں نے سوال نہیں کیا نا، عدالت کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو لا نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کو گرفتاری اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے، لیکن عدالت کے سامنے تو اس کو اکارڈنگ ٹو لا پیش کیا گیا ہے اور اس لیے پیش کیا گیا کہ عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے، وہ قاتل ہے یا نہیں یہ بتائے عدالت۔ تو یہ آپ کے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ چلے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، جسٹس فائز عیسیٰ کا معاملہ اتنا کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے، وہ آپ کے خیال میں اس معاملے میں ان کو پیچھے رہنا چاہیے تھا، اس جو کمیشن بنایا گیا اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، یا کیا آپ کے خیال میں ان کو کرنا چاہیے تھا جو وہ کر چکے ہیں؟ لیکن انہوں نے قبول کر لیا، ان کی مرضی ہے، لیکن وہ ججمنٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ قبول نہیں کر سکتے تھے وداؤٹ دی کنسنٹ آف دا چیف جسٹس، جب تک وہ ان کی یعنی فیڈرل گورنمنٹ ان سے نام مانگتی یا ان کو نام سجیسٹ کرتی چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان پھر اس کی اپروول دیتا تو وہ اس کو نامینیٹ کر دیتے۔ یہ پہلے سے اس پہ کئی قانونی نظائر موجود ہیں، پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ وداؤٹ دی کنسنٹ آف چیف جسٹس آپ آئسولیشن میں کسی جج کو اس طرح
کسی کمیشن کا چیئرمین یا اس کا ٹرائبونل کا ہیڈ نہیں بنا سکتے ہے، لیکن اب مرضی. اچھا یہ قانون کا حصہ نہیں ہے. دیکھیے اس میں ایک اور سوال عابد ثاقی صاحب کہ یہ قانون تو نہیں ہے نا، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں روایت ہے، یہ پرنسپل اصول بنایا ہوا ہے ایسے ہی. سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں بھائی جان، اور ان فیصلوں کا انہوں نے کل والے اپنے فیصلے میں ذکر بھی کیا ہوا ہے. ہاں ذکر کیا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ روایت ہے. روایت نہیں، جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر وہ قانون ہی بن جاتا ہے نا، وہ روایت. اچھا وہ قانون بن جاتا ہے. اچھا اب میں تھوڑی سی پولیٹیکل آپ سے بات کر لوں. سر یہ جو اس وقت ہو رہا ہے ملک میں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی، اور اس کے بعد ان کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں یا سیاست سے وہ کنارہ کش ہو رہے ہیں، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا کہ جبر و استبداد کی کیفیت میں لوگوں کو پریشرائز کر کے اور لوگوں کو ظاہر زندگی کی اپنی آپشن اور سروائیول کے لیے لوگ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. دوسری یہ ہے صورت کہ ان میں سے زیادہ تعداد لوگ ان لوگوں کی ہے جن کو فیض حمید اور جہانگیر ترین کی جہازوں اور بسوں میں بھر کے لایا گیا تھا اور عمران خان کے ساتھ شامل کروایا گیا تھا، اور یہ مقتدر حلقوں کے پرانے ریکروٹس ہیں. اب انہوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ واپس رپورٹ کریں، تو انہوں نے واپس رپورٹ کرنا شروع کر دیے. نہیں تو واپس رپورٹ تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں، ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ واپس رپورٹ کرو. ان کو بھی جب بلائیں گے وہ تو وہ چلے جائیں گے. دیکھو یہ لوگ جن خاندانوں نے بہادر شاہ ظفر کو چھوڑ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمتیں اور مراعات قبول کی تھی، یہ پچھلے 150-200 سال کی تاریخ ہے ان خاندانوں کی کہ وہ اقتدار کے مرکز کو دیکھ کر اپنا رخ تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی میرا خیال نئی بات نہیں ہے. اچھا آپ یہ اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک گہری منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے اور عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ نہیں، عمران خان نے تو اپنے آپ کو خود ہی کمزور کر لیا ہے. دیکھیں وہ ایک وائلنٹ پالیٹکس جو ہے اس نے کبھی زندگی میں اور معاشروں میں لمبا سفر نہیں طے کیا اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے. پیسفل اسٹرگل جو ہے اور جو پرامن سیاسی جدوجہد ہے وہی زندگی میں بارآور ثابت ہوتی رہی ہے. اب نیلسن منڈیلا اور مارٹن لوتھر کنگ اور ویریس ادر فریڈم فائٹرز، آپ کے پاس ان کی مثالیں ہیں. انہوں نے 25-27 سال جیلوں میں زندگیاں اپنی گزار دیں، اپنی جدوجہد جاری رکھی، لیکن انہوں نے کبھی یعنی اس کو تشدد کے راستے پر نہیں لے گئے. گاندھی کی نہیں تو عمران خان دیکھیں نا، عمران خان کے تو بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت، یہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے، واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس کا سربراہ غیر سیاسی ہے. تو سر ایک غیر سیاسی اگر آدمی ہے تو وہ اس کو نیلسن منڈیلا سے ملانا، یہ نیلسن منڈیلا کے ساتھ زیادتی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں نے اس کو ملایا نہیں، آپ نے میری بات کو غلط سمجھا ہے. میں نے تو نیلسن منڈیلا کا سیاسی جدوجہد کا راستہ الگ بتایا ہے. عمران خان تو نیلسن منڈیلا کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو سکتا یار. میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی، نعوذ باللہ. نہیں آپ نے بات نہیں کی، میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور نیلسن منڈیلا کی مثالیں دے رہے ہیں. میں سوال یہ ریز کر رہا ہوں کہ نیلسن منڈیلا کی اس میں تو بات ہی نہیں آتی. کوئی سیاسی آدمی ہو تو اس کی تو مثال سیاسی آدمی کے ساتھ دی جاتی ہے. میں نے اس کا جواب آپ کو دیا ہے اور دوبارہ وہی جواب دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان جیسے ہزاروں لوگ نیلسن منڈیلا کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. سر آخری سوال، عمران خان کی سیاست یا پی ٹی آئی کی سیاست کہاں جاتی نظر آ رہی ہے، یا پی ٹی آئی اب آپ کو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جبر کے ساتھ ہم ہمیشہ کے لیے ختم تو نہیں کر سکتے. سیاسی جماعتیں اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے مرتی ہیں یا پھر جنم لیتی ہیں. ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ابھی دیکھیں گے عمران خان جو ہے وہ اس ساری سچویشن میں کیسے رسپونڈ کرتا ہے اور کیسے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے.
تو میرا خیال ہے فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہاؤس آف کارڈز تھا جو بالکل منہدم ہو گیا ہے، اور ابھی اس کے اندر دوبارہ زندگی کی روح پھونکنے کا امکان مجھے بہت معدوم دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، روح وہی پھونکیں گے اس کے اندر جو کہ ساری سیاسی جماعتوں میں پھونکتے رہے ہیں؟ ہاں، اگر وہ کسی وقت چاہیں گے تو دوبارہ پھونک لیں گے، اگر نہیں چاہیں گے تو پھر تو میرا خیال ہے یہ گریجولی اپنی میس فالوئنگ جو ہے شاید وہ اس کی منیمائز ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن ابھی آپ قبل از وقت ہے، یہ کچھ کہنا نہیں چاہتے، کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری یعنی نوجوان اور اسٹوڈینٹس اور جو یوتھ ہے وہ اس سے بڑی انسپائر ہو کے بہت حد تک ریڈیکلائز ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے ان کے ذہنوں میں تو جو تصورات اس نے بنائے ہیں یا ان تک پہنچائے ہیں وہ شاید راتوں رات ختم نہ ہو، لیکن یہ ایک لمبی سیاسی جدوجہد کرنے والی جو سیاسی جماعت ہے شاید اس کی اب یہ حیثیت نہ بن پائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جناب عابد ساقی صاحب۔ ناظرین، عابد ساقی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، ماہر قانون ہیں اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں سابق۔ ان کی ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، تجزیہ آپ کیجیے کہ انہوں نے جو قانونی پوائنٹس اٹھائے ہیں اپنی گفتگو میں وہ کس حد تک درست ہیں یا اس میں کتنی جان ہے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔